सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़िशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात के जाने पड़ते हैं। सिंध हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी ताजरों को मनाने में नाकाम हो गई है। ताजरों और हुकूमत में डेडलॉक बरकरार है। ताजरों ने साफ कह दिया है कि हुकूमत ईद तक 24 घंटे कारोबार की इजाज़त दे। कहते हैं कि जेलें भर देंगे लेकिन कारोबार खोलेंगे। हुकूमत ने SOPs की खिलाफ वर्जी ना करने पर सील की गई दुकानें खोलने का ऐलान कर दिया है। ये वाजे कर देता हूँ, रात गए तक मार्केटें खोलेंगे, रात देर तक कारोबार करेंगे। उन तमाम लोगों को कारोबार का हक है जिन लोगों को घर बिठा रखा है। हमारा हक है कि हम कारोबार करें, हमारा हक है कि चांद रात तक हम कारोबार करें। अगर कोई हमारा ये हक नहीं देगा तो हम हक छीनना जानते हैं, हम लड़ना जानते हैं। अगर जेलें भरने की बात है तो जेलें भरने के लिए भी तैयार हैं, ये भी शौक पूरा करके देख लें। हुकूमत ने पिछले 2-3 महीने में जो भी इक़दाम किए हैं, फैक्ट्रीज हमने बंद की हैं, बाज़ार हमने बंद किए हैं, हर तरह का जो ज़रिया माश जहाँ से लोग कमाते हैं वो तमाम के तमाम कारोबार बंद हुए, वो ज़राए बंद हो गए। तो हुकूमत ने ये खुशी से नहीं किए हैं। हमें अपने शहरियों को इस वायरस, मूजी वायरस से बचाने के लिए सख्त इक़दाम करने पड़े, अनपॉपुलर डिसीजंस लेने पड़े, जिसकी वजह से शहरियों को तकलीफ़ हुई। अब अगर ये आकर कहा गया कि हम खोलेंगे, हुकूमत के फ़ैसले अपनी जगह मौजूद हैं। जो इसको वायलेट करेगा, हमारे पास ये इख्तियार है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास इख्तियार है कि हर खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ हम काम करेंगे, कार्रवाई करेंगे। सिंध हुकूमत और ताजिर आमने सामने हैं। मुज़ाकरात हुए लेकिन डेडलॉक ख़त्म नहीं हो सका है। ताजिरों का ये मुतालबा है कि हुकूमत ईद तक 24 घंटे कारोबार की इजाज़त दे। कहते हैं जेलें भर देंगे लेकिन कारोबार खोलेंगे। हुकूमत ने SOPs की खिलाफ वर्जी न करने पर सील की गई दुकानें खोलने का ऐलान भी कर दिया है। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की कोशिश की गई लेकिन ये मुज़ाकरात नाकाम रहे हैं। सईद गनी का ये कहना है कि हमने खुशी से ये इक़दाम नहीं उठाए थे, लेकिन ये इक़दाम आवाम की हिफाजत के लिए उठाना बहुत ज़रूरी है। ताहम ताजरों का ये कहना है कि वो अपनी दुकानें लाजमी खोलेंगे। मोहम्मद कामरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। मोहम्मद कामरान, अभी सूरत हाल है क्या? मुज़ाकरात तो नाकाम हो चुके, क्या कोई दोबारा सिंध हुकूमत इस सिलसिले में बात करने की कोशिश कर रही है? जी बिल्कुल, जो हुकूमती जो वज़रा हैं, जो अरकान हैं, उनके दरमियान और जो ताजिर रहनुमा हैं उनके दरमियान जो मुज़ाकरात हुए थे कमिश्नर कराची ऑफिस में, उसमें डेडलॉक पैदा हुआ है। ताजिर रहनुमाओं के जो बुनियादी जो मुतालबात थे कि कल से चांद रात तक उनको जो कारोबार है वो खोलने की इजाज़त दी जाए, जो बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं उनको खोलने की इजाज़त दी जाए, 24 घंटे उनको कारोबार की इजाज़त दी जाए। जबकि जो सील मार्केटें की गई थी हुकूमत की जानिब से SOPs की खिलाफ वर्जी करने पे, उसको खोलने के हवाले से इजाज़त दी जाए। तो हुकूमत सिंध की जानिब से जो ताजिर रहनुमाओं के जो बुनियादी ये जो नुकात थे, इनमें से जो 24 घंटे जो कारोबार खोलने के हवाले से जो उनका जो मुतालबा था, इस हवाले से हुकूमती जो वज़रा हैं उन्होंने इनकार कर दिया है। इसी हवाले से हुकूमती वज़रा का ताजिर रहनुमाओं को यही कहा गया था कि कल CM सिंध के साथ इस हवाले से मुशावरत की जाएगी, जिस पे जो ताजिर रहनुमा है वो 2 मरतबा जो इजलास था उसमें से नाराज़ होकर उठ के बाहर आ गए थे। ताजिर रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यही कहा कि जो कारोबार है उनका बुनियादी हक है, कल से हर सूरत जो है जो मार्केटें हैं वो खोली जाएंगी। इस हवाले से अगर हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का कोई एक्शन लिया जाएगा तो ताजिर जो है वो गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार हैं, जेल भरेंगे, अपना जो कारोबार है बुनियादी हक है उससे किसी हवाले से पीछे नहीं हटेंगे। जबकि ताजिर रहनुमा रिजवान इरफान की जानिब से कहना था कि हम मज़ीद एक दिन का इंतज़ार करेंगे और CM सिंध के साथ जो कल फैसला होना है उसका हम इंतज़ार करेंगे। रिजवान इरफान का यही कहना था कि हमने हुकूमत से यही मुतालबा किया है कि कल से चांद रात तक हमें 24 घंटे कारोबार की इजाज़त दी जाए, या जो औकातकार हैं जो मार्केटें खोलने के हवाले से, उसके हवाले से जो औकात है, टाइमिंग है, वो बढ़ाई जाए। इस हवाले से उसके बाद जो हुकूमती अरकान की जानिब से सईद गनी ने मीडिया से गुफ्तगू की, जिस पे सईद गनी ने यही कहा कि जो हुकूमत सिंध है उसने किसी भी जो सख्त फैसले किए हैं वो आवाम की भला के लिए किया है, आवाम की जानें बचाने के लिए क्या है। तमाम लोगों को ये सोचने की ज़रूरत है, समझना पड़ेगा। उनका मज़ीद कहना था कि PTI इस हवाले से जो ताजिर रहनुमा है उनको शे दे रही है और हुकूमत सिंध के जो अच्छे इक़दाम हैं उसके खिलाफ जो है PTI उस साजिशें करने में। अब देखना ये है कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। बहुत शुक्रिया कामरान अपडेट करने के लिए।
وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز نے صوبوں میں گورنر راج کے حوالے سے خبروں کی تردید کر دی ہے۔ سینیٹر شبلی فراز کا کہنا ہے کہ یہ ملک دشمن عناصر کا پروپیگنڈا ہے۔ حکومت اس وقت کرونا سمیت دوسرے مسائل کے حل کے لیے بھرپور اور کامیاب کوشش کر رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ کچھ شرپسند عناصر اس طرح کی افواہیں پھیلا کے حکومت کی توجہ بٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے صوبوں میں گورنر راج کے حوالے سے خبروں کی تردید کر دی۔ کہتے ہیں کہ یہ ملک دشمن عناصر کا پروپیگنڈا ہے۔ حکومت اس وقت کرونا سمیت دیگر مسائل کے حل کے لیے بھرپور اور کامیاب کوششیں کر رہی ہے۔ کراچی میں صفورہ چورنگی کے قریب ٹریفک پولیس افسر کی رشوت لینے کی فوٹیج وائرل ہونے کے بعد ایس ایس پی ایسٹ ٹریفک نے اے ایس آئی لیاقت کو معطل کر دیا ہے۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ یہ ہیں سمامہ ٹریفک سیکشن کے ٹریفک پولیس افسر لیاقت، موصوف کمرشل گاڑیوں سے کیسے رشوت وصول کر رہے ہیں سب دیکھ لیں۔ شہری نے لیاقت کی حرکتوں کی خفیہ ریکارڈنگ کر لی۔ صفورہ چورنگی کے قریب ٹریفک پولیس افسر لیاقت کی دوڑیں لگ گئیں۔ سوزوکی میں مال لے جانے والے شہری کو ٹریفک افسر نے روکا تو شہری نے 50 روپے کے 2 نوٹ رشوت میں دیے۔ شہری کی جانب سے پیسے دینے کے بعد ٹریفک اہلکار جیسے ہی واپس جانے لگا تو شہری نے ویڈیو دکھا کر پیسے واپس مانگے۔ ٹریفک افسر اپنی موٹر سائیکل چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ سفید وردی میں ملوث افسر کی درگت تمام راہگیر دیکھتے رہے۔ ایس ایس پی ٹریفک ایسٹ نے ویڈیو پر ایکشن لیتے ہوئے رشوت میں ملوث اے ایس آئی لیاقت کو معطل کر دیا۔ اے ایس آئی لیاقت کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ جاوید قائم خانی 24 نیوز کراچی۔ سول ایویشن اتھارٹی نے نجی ایئر لائن سرین کو پاکستان سے کابل کے درمیان 3 میڈیکل کارگو پروازیں چلانے کی اجازت دے دی ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، سمر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمر عباس بتائے گا اس سلسلے میں جو نوٹم جاری ہوا کیا کہا گیا ہے اس میں؟ ہاں جی بالکل، دیکھیں سول ایویشن اتھارٹی نے نجی ایئر لائن سرین کو پاکستان سے کابل کے درمیان 3 میڈیکل کارگو پروازیں چلانے کی اجازت دی اور باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ سی اے ڈائریکٹر ٹرانسپورٹ نے باضابطہ نوٹم جاری کرتے ہوئے تینوں پروازوں کے حوالے سے بتایا کہ کراچی سے کابل کے درمیان یہ آپریٹ ہوں گی۔ سرین ایئر کی میڈیکل کارگو فلائٹس بالترتیب 19، 20 اور 21 مئی کے درمیان چلائی جائیں گی، جبکہ خصوصی میڈیکل کارگو طیاروں عملے کو صرف 5 افراد کو اس عملے کے جو ہے عملہ جانے کی اجازت ہوگی۔ عملہ جو ہے وہاں پہ اترے گا نہیں اور کارگو فلائٹ لے کے واپس آئے گا۔ جی ٹھیک ہے سمر عباس، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ عید سے قبل ٹرینیں چلیں گی یا نہیں، فیصلہ آج وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس میں ہوگا۔ عید سے پہلے پاکستان ریلویز نے 30 ٹرینیں چلانے کا منصوبہ تیار کر رکھا ہے۔ اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں، ڈپٹی بیورو چیف عرفان ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عرفان، سندھ کی جانب سے تو انکار کر دیا گیا تھا کہ ٹرینیں ابھی نہیں چلائی جائیں گی، لیکن شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر سندھ کے ٹریک کھلیں گے تو ٹرینیں چلیں گی۔ اب یہ معاملہ کس جانب جاتا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیے شیخ رشید یہ چاہتے ہیں کہ ٹرینیں چلیں اور عید سے پہلے ہی چلیں، لیکن اس میں صوبے رکاوٹ ہیں۔ کل اسی سلسلے میں اجلاس ہو رہا ہے جس میں 30 ٹرین جو ہے چلانے کا آپریشن ڈسکس کیا جائے گا اور اس کی اپروول لینے کی کوشش کی جائے گی۔ کل مشاورت صوبوں سے بھی دوبارہ ہوگی، جو سچویشن ہے صوبوں کے سامنے دوبارہ رکھی جائے گی۔ حکومت پر امید ہے کہ صوبوں کو راضی کر لے گی اور یہ آپریشنل ہو جائے گا، لیکن فیصلہ تو ظاہر ہے کل کے اجلاس میں ہی ہونا ہے۔ شیخ رشید جو ہے وہ کل آگاہ کریں گے کہ ریلوے کی تیاریاں کیا ہے اور کیسے کرونا سے بچاؤ کیا جا سکتا ہے دوران سفر۔ تو یہ تمام آپریشنل پلان کل پیش ہوگا، اس پر صوبوں سے مشاورت ہوگی، اگر اتفاق رائے ہوا تو اس کی منظوری بھی دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عرفان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پنجاب میں ٹرانسپورٹرز 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ ایک دھڑے انصاف ٹرانسپورٹ فیڈریشن پنجاب نے ٹرانسپورٹ چلا دی ہے، جبکہ دوسرے دھڑے نے حکومتی ایس او پیز کے تحت گاڑیاں چلانے سے انکار کر دیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے جمال الدین جمالی سے۔ جمال الدین، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، لاہور سے پنجاب کے مختلف شہروں کے لیے انٹرسٹی ٹرانسپورٹ چلا دی گئی ہے۔ انصاف ٹرانسپورٹ فیڈریشن کی جانب سے پریس کانفرنس کر کے اعلان کیا گیا تھا کہ وہ جو ہے ٹرانسپورٹر جو ہے وہ ٹرانسپورٹ چلا رہے ہیں اور حکومت کی جانب سے جو جاری کردہ ایس او پیز ہیں ان پہ عمل کرتے ہوئے وہ ٹرانسپورٹ چلائیں گے۔ تو 12 بجے کا اعلان کیا گیا تھا، تو اب ٹرانسپورٹ چلا دی گئی ہے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد اور دیگر شہروں کے لیے یہاں سے ٹرانسپورٹ چل رہی ہے، اور جو ٹرانسپورٹر ہیں اور جو ٹرانسپورٹ کے ورکر ہیں وہ سب ان
کے لیے یہ اچھی خبر ہے، اور شہریوں کی جہاں تک بات ہے ان کو دوسرے شہروں میں جانے کے لیے ٹرانسپورٹ نہ ہونے سے مسائل تھے، اور شہری بھی خوش ہیں، اور شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ آ رہی ہے مختلف شہروں میں جانے کے لیے، اور ان کو یہاں پہ جو ایس او پیز کے مطابق ان کو سینیٹائزر سے ہاتھ بھی ان کے صاف کرائے جا رہے ہیں، اور ہر مسافر کو ایک ماسک بھی دیا جا رہا ہے ٹکٹ کے ساتھ، اور وہ ٹکٹ کی کاسٹ کے اندر ہی اس کو شامل کر لیا گیا ہے، اور 20% جو ٹرانسپورٹ جو کرائے میں کمی بھی کی گئی ہے، اس لیے ٹکٹ بھی کچھ سستا مل رہا ہے۔ تو 2 مہینے کے گیپ کے بعد ٹرانسپورٹ کا اس طرح چلنا، اس سے سب کو خوشی ہو رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے جمال الدین جمالی، بہت شکریہ آپ کا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے سنگم پر واقع فیض آباد بس اڈا سے مختلف شہروں کے لیے گاڑیوں کی آمد و رفت شروع نہ ہو سکی۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے جاری کرایہ نامے اور احتیاطی تدابیر کے تحت ٹرانسپورٹ چلانا ممکن نہیں ہے۔ اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے صدام مانگٹ سے۔ صدام مانگٹ، آگاہ کیجیے گا کیا کہنا ہے شہریوں کا اس حوالے سے؟ جی بالکل، انتظامیہ کی جانب سے جو ٹرانسپورٹ کی اجازت دی گئی تھی، اس کے باوجود جو ٹرانسپورٹ مالکان ہیں ان کو جو ایس او پی انتظامیہ کی جانب سے جاری کی گئی تھی اس پر تحفظات ہیں، جس کے باعث انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جو ایس او پی انتظامیہ کی جانب سے دی گئی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ کام کرنا ان کے لیے بھی کافی مشکلات ہے، چونکہ ایس او پی میں واضح طور پر یہ کہا گیا تھا کہ سماجی فاصلے کو برقرار رکھا جائے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی پیسنجر ہیں ان سے 20% جو ہے وہ کرایہ کم لیا جائے۔ تو ٹرانسپورٹ مالکان جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ پہلے ہی 50 سیٹر گاڑی میں 25 سواروں کی اجازت دی گئی ہے، اور اب ان سے کرائے بھی اگر کم وصول کیے جائیں تو ہمارے لیے جو ہے وہ کافی مشکلات ہیں۔ اس ایس او پی کی بنیاد پر ٹرانسپورٹ کو رواں دواں رکھنا ہمارے لیے کافی مشکل ہے، جس بنیاد پر اسلام آباد کے اب ہم فیض آباد اڈے میں موجود ہیں، یہاں پر کسی بھی صوبے کے لیے جو ٹرانسپورٹ ہے وہ نہیں کھولی گئی ہے۔ تمام ٹرانسپورٹ مالکان کی جانب سے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جب تک یہ پالیسی جو انتظامیہ کی جانب سے دی گئی ہے اس میں کوئی نظر ثانی نہیں کی جائے گی، تب تک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ بند رہے گی۔ جی ٹھیک ہے صدام مانگٹ، بہت شکریہ آپ کا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے آج سے پنجاب بھر میں چلنے والی پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ایس او پیز جاری کر دیے ہیں۔ مراسلے کے مطابق اے سی بسز کے کرائے میں 20%، جبکہ نان اے سی میں 93 پیسے فی کلومیٹر رعایت دی گئی ہے۔ بسوں میں 3 فٹ کا سماجی فاصلہ بھی یقینی بنایا جائے۔ مراسلے میں یہ بھی کہا گیا ہے 2 دروازوں والی بسوں میں مسافر ایک دروازے سے داخل ہوں گے جبکہ دوسرے دروازے سے باہر نکلیں گے، جبکہ ٹرپ پورا ہونے پر بسوں کو ڈس انفیکٹ بھی کیا جائے گا۔ بسوں میں سوار ہونے سے قبل ہینڈ سینیٹائزر اور فیس ماسک کا استعمال بھی یقینی بنایا جائے گا۔ مسافروں کا تھرمل مشین سے بخار بھی چیک کیا جائے گا، جبکہ بخار اور کھانسی والے مسافر کو بسوں میں سوار ہونے سے روکا جائے گا۔ یہ ایس او پیز جاری کیے گئے ہیں محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب کی جانب سے۔ آج سے پنجاب بھر میں پبلک ٹرانسپورٹ جو چلنا شروع ہو رہی ہے اس حوالے سے ایس او پیز حکومت کی جانب سے جاری کر دیے گئے ہیں۔ ایک مراسلہ جاری کیا گیا ہے جس میں یہ تمام ایس او پیز بھی درج ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ مودی کشمیر سے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے جھوٹے فلیگ آپریشن کی تیاری میں مصروف ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں مودی کا RSS سے متاثرہ نظریہ بالکل واضح ہے۔ پہلے غیر قانونی الحاق سے کشمیریوں کو ان کے حق خود ارادیت سے محروم کرنا ہے، دوسرا ان سے انتہائی غیر انسانی سلوک، اور تیسرا طاقت کا بہیمانہ استعمال ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مودی کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو دہشت گردی کی اعانت سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مودی مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی سے دنیا کی توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ مودی کشمیر سے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے جھوٹے فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے۔ ٹینس سٹار اسام الحق نے بھی احتیاطی تدابیر کے ساتھ کھیل کے میدان آباد کرنے کی حمایت کر دی۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹینس میں نمائشی میچز ہو سکتے ہیں مگر انٹرنیشنل ٹورنامنٹس کا انعقاد مشکل ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ پلیز فالو کریں، آپ کو کھیلی تو جا سکتی ہے، انٹرنیشنل لیول پہ کھیلنا بڑا مشکل ہے کیونکہ یہ ایک بہت ریئر سپورٹ ہے جس میں 140 سے زیادہ کنٹریز کھیلتی ہیں۔ اب وہ کرکٹ کی طرح نہیں ہے، فٹ بال کی طرح نہیں ہے کہ 2 ٹیموں کو آپ نے اکٹھا کر لیا، ایک ہوٹل کے اندر رکھ لیا اور آپ ایک سیریز کرا سکتے ہیں، اسٹیڈیم خالی ہو۔ یہاں سے آپ سے امریکہ سے لوگوں نے آنا ہے، فرانس سے آنا ہے، یورپ سے آنا ہے، پاکستان سے آنا ہے، کوریا سے آنا ہے، تو ان سب نے پتہ نہیں کن کن کنیکشنز لے کے کن کن جگہوں پہ آنا ہے۔ تو آئی تھنک اٹس گونا ٹیک سم ٹائم، ملک دنیا کے حالات تھوڑے سے اور بہتر ہونے پڑیں گے۔ پرائیویٹلی لوگ کھیل سکتے ہیں ایگزیبیشن میچز، اگر آپ اسی شہر میں رہتے ہیں یا اسی ملک میں رہتے ہیں تو مے بی یو کین ہیو اے نیشنل ٹورنامنٹ یا کوئی پرائیویٹ ٹورنامنٹ آپ کر سکتے ہو۔ انٹرنیشنل ٹورنامنٹ کرانا اتنے بڑے اسکیل کے اوپر کہ آپ پلیئرس کو لاؤ، ان کو پہلے کوارنٹین کو کہ 2 ہفتے میں کوارنٹین کریں آپ، وہ ابھی تھوڑا سا
اسلام آباد سے خبر ہے جہاں پر غیر قانونی طور پر گرین بیلٹ پر قبضہ کرنے والی کرکٹ اکیڈمی کو سیل کر دیا گیا ہے۔ سی ڈی اے اور ایم سی آئی کی ٹیموں نے اسلام آباد کے 9th ایونیو پر قائم غیر قانونی کرکٹ اکیڈمی کو سیل کر دیا ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے، ولید چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ولید، یہ کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل، دیکھیں جو سی ڈی اور ایم سی آئی کی یہ مشترکہ کارروائی تھی اور خاص طور پر جو گرین بیلٹ ہے اسلام آباد کی، اس میں جو تجاوزات تھے تو اسی کے ضمن میں جو ایک کرکٹ اکیڈمی ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ بنائی گئی تھی اور وہاں پر جو ٹرائلز ہیں اور جو کرکٹ جو نوجوان ہیں ان کو جو ہے وہ کرکٹ سکھائی جاتی تھی، لیکن جو یہ زمین تھی یہ چونکہ جو سی ڈی اے لینڈ، پہلے تو سی ڈی اے لینڈ تھی، پھر اس کے بعد گرین بیلٹ میں کنورٹ کیا گیا، تو اس گرین بیلٹ پہ جو یہ اکیڈمی ہے وہ وہاں پر موجود تھی۔ تو ایم سی آئی اور جو سی ڈی اے کی جو ٹیمز ہیں انہوں نے وہاں پر مشترکہ کارروائی کی اور جو وہ وہاں پر اکیڈمی بنائی گئی تھی اس کو نہ صرف سیل کر دیا گیا بلکہ جو سی ڈی اے حکام ہیں اور جو ایم سی آئی کے حکام ہیں ان کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ چند روز میں اس جو وہاں پر تعمیرات کی گئی تھیں، جو وہاں پر رومز بنائے گئے تھے اور جو پورا سیٹ اپ تھا اس کو وہاں سے ختم کر کے گرین بیلٹ میں کنورٹ کیا جائے گا اور گرین بیلٹ میں اس کو گرین بیلٹ بنانے سے پہلے جو بھی تعمیرات وہاں پر موجود ہیں، جو کمرے ہیں اور جو دیگر تعمیرات ہیں، اس کو چند ہی روز میں عید سے پہلے ہی جو ہے وہ گرا دیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے ولید چودھری، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کمشنر کراچی افتخار شہلوانی نے الخدمت میگا ریلیف سینٹر سخی حسن کا دورہ کیا اور راشن کی تقسیم کے کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے الخدمت کی کاوش کو خوب سراہا۔ اس موقع پر کمشنر کراچی کا کہنا تھا کہ ایس او پیز کے تحت تاجروں کو پابند کیا جا رہا ہے، جلد مارکیٹیں بھی کھل جائیں گی۔ کمشنر کراچی افتخار شہلوانی نے الخدمت میگا ریلیف سینٹر سخی حسن کا دورہ کیا اور راشن کی تقسیم کے کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے الخدمت کی کاوش کو سراہا۔ اس موقع پر کمشنر کراچی کا کہنا تھا کہ ایس او پیز کے تحت تاجروں کو پابند کیا جا رہا ہے اور جلد مارکیٹیں بھی کھل جائیں گی۔ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد میئر اسلام آباد شیخ انصر عزیز کو معطل کر دیا گیا۔ شیخ انصر عزیز نے حکومت اقدام کو انتقامی کارروائی قرار دیتے ہوئے عدالت جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ ولید چودھری کی رپورٹ اسی بارے میں ہے۔ شہر اقتدار میں مقامی حکومت کی کرسی کے لیے جنگ، مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کی لڑائی شدت اختیار کر گئی۔ معاون خصوصی علی اوان کی سربراہی میں لوکل گورنمنٹ کمیشن کی سفارش اور وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد میئر اسلام آباد شیخ انصر عزیز کو معطل کر دیا گیا۔ وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ذرائع کے مطابق کابینہ نے شیخ انصر عزیز کو معطل کرنے کی سمری کی منظوری سرکولیشن کے ذریعے دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق میئر اسلام آباد شیخ انصر عزیز کو 90 روز کے لیے معطل کیا گیا ہے۔ شیخ انصر نے اپنی معطلی کے خلاف عدالتی جنگ لڑنے کا اعلان کرتے ہوئے اسے حکومت کی جانب سے سیاسی انتقامی کارروائی قرار دے دیا۔ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے میئر کی کو سسپینڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ اس پہ جو ہے ٹوٹلی اس پہ ان کی بدنیتی شامل ہے اور یہ نہیں چاہتے کہ اسلام آباد میں جو ہے وہ نون لیگ کا میئر رہے، کیونکہ پہلے دن سے ان کی کوشش تھی کہ کیپٹل میں نون لیگ کا میئر بیٹھا ہوا ہے، ہم نے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ہٹانا ہے۔ وہ یہ انتقامی سیاست کے اوپر جو ہے اترے ہوئے تھے اور میرے خلاف کوئی نہ کوئی جو ہے انکوائری کھولنے کی کوشش کرتے رہے تھے اور کرتے رہے۔ ادھر لوکل کمیشن کے رکن اور نون لیگی رہنما مشاہد حسین سید نے بھی میئر کو معطل کرنے کی مذمت کی ہے۔ میئر کے خلاف انٹر سٹی ٹرانسپورٹ اڈا میں 4 کروڑ کی کرپشن پر ریفرنس دائر کیا گیا تھا۔ لوکل گورنمنٹ کمیشن نے میئر اسلام آباد شیخ انصر عزیز کو معطل کرنے کی سفارش کی تھی۔ میئر کے خلاف پچھلے سال مویشی منڈیاں نہ لگانے کی انکوائری بھی کی جا رہی ہے۔ ولید چودھری 24 نیوز اسلام آباد۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے متعدد افسران نے ادارے کے چیئرمین پر سنگین الزامات لگا دیے۔ افسروں نے کرپشن اور غیر قانونی ترقیوں اور تعیناتیوں کے معاملے پر وزیر اعظم کو خط لکھ دیا۔ ادویات اسکینڈل کے بعد ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی میں غیر قانونی بھرتیوں اور تعیناتیوں کا معاملہ بھی گرم۔ ریپ کے افسران نے اپنے ہی چیئرمین کے خلاف وزیراعظم اور جوائنٹ سیکرٹری کو خط لکھ دیا۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے چیئرمین عاصم رؤف کی گریڈ 18 سے 19 میں ترقی اور تعیناتی کے خلاف بھی وزیراعظم کو لکھے گئے خط میں ذکر ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین ڈریپ عاصم رؤف نے ڈریپ کے سینئر حکام عبید اللہ اور فخر الدین عامر کے ساتھ مل کر کرپشن کی۔ خط میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ چیئرمین ڈریپ کی ترقی اور تعیناتی میں 15 کروڑ کی کرپشن میں سابقہ چیئرمین شیخ اختر بھی ملوث ہیں۔ خط میں مزید کہا گیا ہے کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی میں گریڈ 18 سے 19 میں غیر قانونی بھرتیاں بھی کی گئی ہیں۔ جونیئر افسران بنا سروس کی مدت پوری کیے اور بنا مقررہ کورسز کے ترقیاں پاتے رہے۔ معاملے پر چیئرمین ڈریپ عاصم رؤف رابطوں کے باوجود بھی خود پر لگے الزامات کا جواب دینے سے قاصر ہیں۔ سندھ رینجرز کی جانب سے لاک ڈاؤن کے پیش نظر کینٹ اسٹیشن پر موجود کلیوں اور مزدور طبقے میں راشن اور اشیاء خورنوش تقسیم کی گئیں۔
فرض ہمارا ہے مدد آپ کی۔ کورونا نے زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا، لیکن غریب لوگوں کے لیے جینا اور بھی مشکل بنا دیا ہے۔ ایسے میں سندھ رینجرز کی جانب سے امداد کا سلسلہ جاری ہے اور کینٹ اسٹیشن پر موجود کلیوں، بے روزگار، دیہڑی دار اور مزدور طبقے میں راشن اور اشیاء خورونوش تقسیم کی گئیں۔ راشن تقسیم کرنے کے موقع پر سماجی فاصلوں کا خاص خیال رکھا گیا۔ کلیوں اور مزدوروں نے سندھ رینجرز کی جانب سے امداد کو بے حد سراہا اور پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا۔ دوسری جانب سندھ رینجرز کی جانب سے ماہ رمضان میں مسافروں اور شہریوں کی خدمات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ رینجرز کی جانب سے افطاری کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ ایک شہری نے رینجرز اہلکاروں کی خدمات کی موبائل سے فوٹیج بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی، جسے لوگوں نے خوب سراہا۔ جاوید قائم خانی، 24 نیوز، کراچی۔ اسلام آباد سے شہری بڑی تعداد میں عید منانے آبائی علاقوں کو چلے جاتے ہیں۔ اکثر اوقات انہی دنوں میں گھروں میں وارداتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے اسلام آباد پولیس نے شہریوں کے لیے احتیاطی تدابیر جاری کر دی ہیں۔ عید الفطر کے لیے وفاقی دارالحکومت سے بڑی تعداد میں شہریوں کی آبائی علاقوں کو روانگی۔ گھروں کی حفاظت کے لیے اسلام آباد پولیس نے ایڈوائزریز جاری کر دی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ آبائی علاقوں کو جاتے وقت شہری گھر کے اندر اور باہر لائٹ جلتی چھوڑ کر جائیں۔ گھر میں قیمتی اشیاء، نقدی یا طلائی زیورات کسی کے حوالے کریں یا بینک لاکر میں رکھ کر جائیں۔ گھر چھوڑنے سے قبل مقامی پولیس اسٹیشن کو بھی آگاہ کریں۔ پولیس نے تجویز دی ہے کہ گھر کے بیرونی گیٹ کو باہر کی طرف اور اندر سے لاک کریں۔ گھر چھوڑنے سے پہلے دروازوں کو اچھی طرح لاک کریں اور لاک چیک کریں۔ پولیس نے ہدایت کی ہے کہ اپنے اخبار فروش کو بتائیں کہ آپ کی غیر موجودگی میں مکان میں اخبار نہ پھینکے۔ کسی بھی خاتون یا مرد کو گھریلو ملازم یا ڈرائیور رکھنے سے پہلے ان کی تصویریں، شناختی کارڈ فوٹو کاپی اور فنگر پرنٹ متعلقہ تھانے میں جمع کروائیں۔ پولیس نے اپیل کی ہے کہ ایک اچھے شہری ہونے کے ناطے اپنے گرد و پیش پر نظر رکھیں۔ اگر آپ کے پڑوس میں کسی شخص کے حرکات و سکنات مشکوک ہیں تو اس کے بارے میں پولیس یا 15 پر کال کر کے اطلاع دیں۔ دنیا بھر میں آج ورلڈ ہائپر ٹینشن ڈے منایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد پمز ہسپتال کے ڈاکٹر وسیم خواجہ کہتے ہیں کہ ہائپر ٹینشن یا ہائی بلڈ پریشر سے بچنا ہے تو متوازن غذا استعمال کریں، پھل سبزیاں کھائیں، پانی زیادہ پئیں اور ورزش کریں۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہی ہیں رزینہ علی۔ ہائپر ٹینشن ہائی بلڈ پریشر کا دوسرا نام۔ یہ مرض انسانی جسم میں شدید پیچیدگیوں، دل کی بیماری، فالج اور بعض اوقات موت کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ ڈاکٹر وسیم خواجہ کہتے ہیں ہائپر ٹینشن یا ہائی بلڈ پریشر ماں باپ سے بچوں میں بھی منتقل ہوتا ہے۔ اس مرض کی علامات ظاہر ہوں تو سر اور جسم میں درد اور کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ ضروری ہے کہ 40 سال سے زائد عمر کے افراد بلڈ پریشر باقاعدگی سے چیک کراتے رہیں۔ علامات نہیں ہوتی، بعض اوقات ہوتی تو بہت معمولی سی ہوتی ہے کہ سر میں درد، جسم میں درد، کمزوری محسوس ہوتی ہے، اس لیے علامتوں میں نہیں جانا، آپ نے بی پی چیک کروانا ہے۔ 40 سال کے بعد تو لازمی کراتے رہیں بی پی، اور تھوڑے چھوٹے بھی ہیں آپ تب بھی آپ نے سال میں 2-3 مرتبہ لازمی بی پی چیک کرائیں، کیونکہ چیک کرانے میں پتہ چلتا ہے کہ بلڈ پریشر کی تکلیف ہے یا نہیں ہے۔ ڈاکٹر وسیم خواجہ نے شہریوں کو ہدایت کی کہ متوازن غذائیں استعمال کریں، پانی کا استعمال زیادہ کریں اور سگریٹ، پان، الکوہل کا بالکل استعمال نہ کریں اور کوشش کریں ورزش کریں۔ متوازن غذا کا استعمال کریں اور پانی کا استعمال زیادہ کریں، سبزی پھل کا استعمال کریں، اور تاکہ آپ پہ ریزسٹنس بھی زیادہ آ جائے، امیون سسٹم بھی اسٹرانگ ہو جائے۔ ڈاکٹر وسیم خواجہ نے یہ بھی کہا کہ تکلیف ہو یا نہ ہو بلڈ پریشر چیک کراتے رہیں۔ آپ زندگی میں ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھیں گے تو ہائپر ٹینشن سے بھی محفوظ رہیں گے۔ روزینہ علی، 24 نیوز، اسلام آباد۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے 17 روز قرنطینہ میں گزارنے کا تجربہ بیان کر دیا۔ کورونا کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا انجام صرف موت ہی ہو۔ کہتے ہیں احتیاطی تدابیر اختیار کر کے کورونا کو شکست دی جا سکتی ہے۔ اس بیماری میں جڑی بوٹیوں کا استعمال مفید ہوتا ہے۔ سنام کی اور ادرک کے پانی سے استعمال میں مجھے بہت فائدہ ہوا۔ سے اپنا تھوڑا سا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کرونا یا کووڈ-19 کوئی ڈیڈلی ڈیزیز نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو یہ ہو جائے تو اس کے موت کے پروانے پہ دستخط ہو گئے اور وہ بس اس نے مرنا لازمی ہے۔ آپ اس سے فائٹ کر کے اس سے نکل سکتے ہیں، آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ آپ میں سے کسی کو ہوتا ہے، اس میں جو جڑی بوٹیوں کا استعمال ہے وہ واقعی کارآمد ہے۔ جیسے سنم مکی کا میں نے استعمال باقاعدہ طور سے کیا، اور آئی کین فیل کہ اس سے مجھے کافی فائدہ ہوا۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ 12 گھنٹے میں ختم ہو گیا یا 24 گھنٹے میں، لیکن اس سے بہت فرق مجھے پڑا، بہت فائدہ ہوا۔ میں نے ادرک کا پانی، گرم پانی، اس کا استعمال ساتھ میں رکھا، اس سے بھی کافی فرق پڑا۔ میڈیکیشن اس کی کوئی ہے نہیں، آپ کو اپنے پلمونالوجسٹ کے ساتھ مسلسل رابطہ اس میں رکھنا پڑتا ہے۔ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کی آکسیجن سیچوریشن جو ہے وہ کس لیول تک پہنچ رہی ہے۔
डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान का कहना है कि तहरीक इंसाफ में छुपी काली भेड़ों को बेनकाब करेंगी, उन पर झूठे इल्जामात लगाए गए और प्रोपेगेंडा किया गया। कहती हैं इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के सबूत हैं तो सामने लाए जाएं। मौजूदा हालात और क़यादत की हिदायत की वजह से वो खामोश हैं। मैं मैदान छोड़ के भाग गई। डॉक्टर फिरदौस ने हमसे हमेशा आंखों में आंखें डाल के हर मुखालफ का मुकाबला किया है। सिर्फ हालात, सूरत हाल और क़यादत की हदायत के पाबंद हैं हम। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर छुपी काली भेड़ों ने हमारा इस्तेहसाल का ये सिलसिला पीछे से पुश्त बैठ के जारी रखा तो फिर उन काली भेड़ों को बेनकाब करना भी डॉक्टर फिरदौस ने इंशाअल्लाह सर अंजाम देना है। डॉक्टर फिरदौस ने कहीं मिस यूज ऑफ